अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ यूजीआई से। हम लोग पाक स्टडीज़ के ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, आज हम एग्जैक्टली उससे अगला टॉपिक जो है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यूनिक नोट्स में, उसमें आपसे पूछा गया है कि जो कायदे आज़म हैं उनके फरमुदात की रोशनी में आपने नज़रिया पाकिस्तान जो है वो बयान करना है। आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द सेइंग्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब हमने इसमें देखना ये है कि जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है, ये कायदे आज़म के फरमुदात की रोशनी में आप इसको किस तरह से बयान कर सकते हैं या किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि जो नज़रिया है वो उसके एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने अपने फरमुदात में जो है वो बातें कह रखी हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन या तारुफ़ का हमने ज़िक्र करना है। हम ये जानते हैं, हमारे इल्म में है कि जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 1947 को जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभरा, मार्ज़ वजूद में आया। अब ये वो टाइम स्लॉट है, टाइम पीरियड है, ये वो वक्त है जिस वक्त दुनिया के बहुत सारे दीगर जो ममालिक हैं वो भी आज़ाद हुए और वो दुनिया के नक्शे पर उभरे हैं। ये 20वीं सदी के है जिसमें ये सारे कुछ जो हैं वो इवेंट्स हुए हैं। अब फ़र्क क्या है, देखना ये है कि क्या वो कंट्रीज़ जो कि 20वीं सदी ईस्वी में 20th सेंचुरी में ही आज़ाद हुई हैं पाकिस्तान के अलावा, वो कंट्रीज़ जो हैं क्या उनमें और पाकिस्तान के बनने में कुछ डिफरेंस है, कुछ फ़र्क है? अगर फ़र्क है तो वो क्या है? सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ा फ़र्क पाकिस्तान और उन दूसरी आज़ाद होने वाली कंट्रीज़ में या ममालिक में है, वो आइडियालॉजी या नज़रिए का है। पाकिस्तान के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ दुनिया में जो हैं वो इमर्ज हुई, बनी, उन तमाम कंट्रीज़ का जो रीज़न है फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर क्रिएशन, आज़ादी का, बनाए जाने का, वो फ़र्क है। कुछ कंट्रीज़ टेरिटोरियल, इलाकाई बुनियादों पर आज़ाद हुई, कुछ कंट्रीज़ रेशलिस्ट या नस्ली बुनियादों पर आज़ाद हुई, कुछ जो हैं वो लिसानी बुनियादों पर या लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद पर जो हैं वो आज़ाद हुई हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या डिफरेंस है? पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री, ये एक वाहद वो मुल्क था जो कि आज़ाद हुआ था एक आइडियालॉजी, एक नज़रिए पर। अब डिफरेंस हमें पता चल गया, फ़र्क का हमें पता चल गया। तफरीक यही है कि वो लोग अपने जो लोकल इश्यूज़ थे, जो कि उनके बुनियादी सियासी मसाइल भी आप उनको कह सकते हैं, उनकी बुनियाद पर आज़ादी हासिल करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम एक नज़रिए की बुनियाद पर आज़ादी हासिल करते हैं और पाकिस्तान उस नज़रिए की बुनियाद पर जो मार्ज़ वजूद में आया है। पिछले टॉपिक में हम लोग ज़िक्र कर चुके हुए हैं कि आइडियालॉजी क्या होती है, नज़रिया क्या है, व्हाट इज़ एन आइडियालॉजी। अब आइडियालॉजी या नज़रिया जब किसी भी मखसूस इलाके के लोगों की सोच किसी मकसद के लिए एक हो जाती है तो वो आपका नज़रिया या आइडियालॉजी कहती है। अब ये वो चीज़ है जो बेसिकली सोई हुई कौमों को किसी काम के करने के लिए मोटिवेट करती है, आपको जगाती है कि आपने ये काम करना है और उस करने के लिए एक तहरीक, एक मोटिवेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। यही बेसिक हमारी आइडियालॉजी या नज़रिया की जो है वो बुनियाद या कॉन्सेप्ट होता है। अब हमने ये देखना है कि अगर आइडियालॉजी ये है कि अ बंच ऑफ पीपल थिंकिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर ये आइडियालॉजी है, इसमें लिंग्विस्टिक्स, लिसानियात बुनियाद हो सकती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़, सियासी मसाइल जो हैं वो आपकी बुनियाद बन सकते हैं, टेरिटोरियल इश्यूज़ होते हैं, इलाकाई बुनियाद पर आपको आज़ादी चाहिए होती है, या जैसे पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर आज़ाद हुआ है, ये भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ नज़रिए की बुनियादों में से कुछ चीज़ें हैं।
اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر آئیڈیالوجی یہ ہے، نظریہ یہ ہے، تو دین وٹ از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان؟ تو پھر پاکستان بنانے کے پیچھے کون سا نظریہ کار فرما ہے؟ یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں پتہ ہونی ضروری ہے۔ اچھا بچوں، تو ہم نے نظریہ پاکستان پر بات کرنی ہے، لاسٹ ٹاپک میں بھی ہم لوگ اس پر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر نظریہ بنیاد ہے تو وہ نظریہ کیا ہے؟ اب کہا یہ جاتا ہے، ہم لوگ بچپن سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اب کمپلیٹ کوڈ آف لائف کیا ہوتا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات کیا ہے؟ یہی ہمیں جاننا ہے۔ مکمل ضابطہ حیات یا کمپلیٹ کوڈ آف لائف سے مراد یہ ہے کہ ان ایوری فیلڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام آپ کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے، گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگ بات سنتے چلے آ رہے ہیں اور جس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل نظریہ حیات ہے، تو پھر اس میں کچھ کمی یا خامی موجود ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر اسلامی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں، اسلامک ایجوکیشن کی طرف آپ بڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اسلام ہے اس میں آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، اس کے لیے آپ کو کمپلیٹلی انفارمیشن، گائیڈنس، مشاورت یا رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اب اگر اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو پھر پاکستان، ہم نے یہ کہا کہ ہم پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام پاکستان کے نام پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اٹ مینز کہ اصل میں نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہی ہے۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کے نام پر حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر حاصل کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں complete implementation of Islamic laws and rules in our country۔ ہم اپنے ملک میں اسلامک قوانین کو مکمل طور پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیاں اکارڈنگ ٹو اسلام گزار سکیں۔ اور اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو پھر یونائٹڈ انڈیا یا مشترکہ ہندوستان میں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ہندوز میں ہم میں بیسک بہت سارے ڈفرینسز ہیں، ان ڈفرینسز کی وجہ سے وہاں پر نہ تو اسلامک رول اپلائی ہوگا، اور اگر اسلامک رول اپلائی نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو اسلامک سوسائٹی بھی ملے گی، اسلامک معاشرہ بھی ملے گا؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ اصل میں نظریہ اسلام ہی ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ اس تحریک میں زور کم ہو جاتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ تحریکیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، موومنٹس ختم ہو جاتی ہیں، نظریہ، آئیڈیالوجی وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ ہمیں اس میں جو ہے وہ جاننا ہے۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہی اصل میں نظریہ اسلام بھی ہے۔ اچھا، ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان پر بات کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اس کے بعد ایک اور چیز دیکھنی ہے نظریہ کے حوالے سے، آئیڈیالوجی کے اکارڈنگلی کہ کیا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی نظریہ یا آئیڈیالوجی جو ہے وہ بنتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ ایسی سوچ کار فرما ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسے ڈرائیو کرنے میں یا اسے بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اب اگر نظریہ پاکستان بنا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، ہم لاسٹ ٹاپک میں اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہوئے ہیں کہ بہت ساری اس کے پیچھے بنیادیں، بہت ساری اساس، بہت ساری بیسس جو ہیں وہ اس کے پیچھے موجود ہے، جس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اس کو بریفلی بات جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں کرتے بات، ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹچ دیتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹاپک یہ کلیئر کرنا ہے وہ والا جو ہے وہ اس ٹاپک کا ایک مائنر پارٹ ہے، لیکن وہ اس کا حصہ ضرور ہے۔ آپ جب یہ کویسچن اگر آتا ہے اٹیمپٹ کریں
تو آپ اس کو اس میں شامل ضرور کیجیے گا. ایکسپلین کرنا چاہیں اگر تھوڑا بہت تو اس کے لیے بیٹا آپ لاسٹ ٹاپک جو ہے اس میں دیکھ لیجیے گا, ان 2 ٹاپکس میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. پہلی چیز جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد ہے, بیس ہے, وہ بلیفس اینڈ پریئرس ہیں, عقائد اور عبادات ہیں. بات اس پر ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں, بلیفس پر بھی ہو چکی, ہمارے جو پریئرز ہیں عقائد یا عبادات دونوں پر ہم بات بڑی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. دین پروموشن آف ڈیموکریسی, جمہوری اقدار کا فروغ, یہ بھی بات ہم لاسٹ ٹائم جو ہے وہ کر چکے ہیں. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سٹیزنس, شہریوں کے حقوق و فرائض, یہ بھی بڑی ڈیٹیل میں ہم لوگ لاسٹ ٹائم بات کر چکے. پروٹیکشن آف مائنارٹیز, اقلیتوں کے حقوق, اس پر بھی بات ہوئی تھی. جسٹس اینڈ ایکویلٹی, اخوت, قانون اور مساوات. فریٹرنٹی اینڈ بردرہڈ, اخوت اور بھائی چارہ, اس پر بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کر رکھی ہے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا تھا. نظریہ اٹ سیلف بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, اس پر جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں, وہ ہم نے چیزیں جو وہ بیسز آپ کو بتائی ہیں. دین اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, ان کے فرمودات یا ان کی جو سینگز ہیں, اکارڈنگ ٹو دوز سینگز یا ان فرمودات ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان اصل میں ہے کیا. کوٹیشنز ہیں, ان کے فرمودات ہیں, ارشادات ہیں. ہم لوگ ان کوٹیشنز کو پہلے جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں گے, پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین کرتے چلے جائیں گے. پہلی چیز, قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی بہت ضروری ہے. جب وہ لندن سے بارٹ لا کی ڈگری لے کے واپس آئے ہیں, تو واپس آ کے انہوں نے آل انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کیا, اور وہ یونائٹڈ انڈیا کے حق میں تھے. سب کانٹیننٹ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں سب جو ہمارے برٹنز ہیں, لیکن یونائٹڈ انڈیا کی صورت میں پارٹیشن کے حق میں وہ نہیں تھے. لیکن جیسے جیسے انہیں پتہ چلتا چلا گیا کہ جو ہندوز ہیں وہ اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں کہ بہت ساری مسلمز کی جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں صرف ان کو ہی وہ برداشت نہیں کر پا رہے, تو آپ کی جو اسلامی روایات ہیں ان کو تو وہ برداشت کیا ہی کریں گے. تو ایسی صورت میں جب ہمیں ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا گیا تو قائد اعظم نے پھر جو ہے وہ سیاست کو خیر بات کہا. پھر مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا. اب مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد پھر انہوں نے یونائٹڈ انڈیا کے بارے میں سوچنا بند کیا. 2 نیشن تھیوری کے بڑے فالورز میں وہ شامل ہونا شروع ہو گئے. 2 قومی نظریہ کو انہوں نے جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا اور کام کرنا شروع کر دیا فار دا پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ. ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا, اس میں سے ایک ہندوز کے قبضے میں جائے گا حصہ, دوسرا جو وہ مسلمانوں کے پاس آئے گا. اب یہ 2 نیشن تھیوری جو ہے اس کے اکارڈنگلی قائد اعظم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قائد اعظم کا وہ کون سا فرمان ہے, کون سی سینگ ہے جس کے اکارڈنگلی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 نیشن تھیوری کے فالوور تھے. ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. اچھا, قائد اعظم کہتے ہیں ہی سیٹ دیٹ دا ریلیجن, بلیفس اینڈ پریئرس, کسٹم, ٹریڈیشنز, ریچولز, way of living, economic system and social values of Muslims are quite different from each other. They cannot live together in a single state. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہبی, ہمارے روایتی, ہمارے سماجی, معاشرتی, معاشی اور زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ ہندوز سے بہت زیادہ مختلف ہیں, اس لیے ہم لوگ ہندوز کے ساتھ ایک ہی ملک میں نہیں رہ سکتے. اب یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ مذہب آپ کا ایک نہیں, ثقافت آپ کی ایک نہیں ہے, ٹریڈیشنز, روایات آپ کی مختلف ہیں, ویلیوز یا قدریں وہ آپ کی ایک دوسرے سے مختلف ہیں, آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ مختلف ہے.
وے آف لیونگ. جب اتنے سارے ڈفرینسز آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ کیسے بلیو کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ صدیوں، فار دا سینچریز ہندوز اور مسلمز سب کانٹیننٹ میں اکٹھے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی آئیڈینٹیٹیز، پہچان جو ہے وہ دونوں ہی ختم نہیں کر پائے. ہماری الگ الگ آئیڈینٹیٹیز، الگ الگ پہچانیں ہر جگہ پر موجود رہی ہیں، اور یہی قائد اعظم ہمیں سمجھانے کی کوشش میں ہے کہ جب آپ کی کوئی بھی چیز ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی، آپ مس میچڈ ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے رہیں گے؟ جب صدیوں، فار دا سینچریز آپ اکٹھا رہے ہیں، تب آپ ایک دوسرے میں گھل مل نہیں سکے، مکس نہیں ہو سکے، تو پھر آپ اب یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ برٹن سے چلے جائیں گے تو ہمارا معاملہ جو ہے وہ سدھر جائے گا؟ یہاں ایک بات کہنا بہت ضروری ہے، ہم آزادی مانگ کیوں رہے ہیں الگ وطن کی صورت میں؟ اگر تو بیٹا یونائٹڈ انڈیا آزاد ہوتا ہے تو سب کانٹیننٹ میں ہندوز جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، اکثریت میں ہیں، گورنمنٹ آئے گی ان کی، اور اگر ان کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ہر صورت میں یہاں پر ہندوازم کو امپلیمنٹ کریں گے، اور ہمارے لیے جسٹ چینج آف ماسٹرز ہے، آقاؤں کی تبدیلی ہے، بس ہمارے لیے کوئی فرق نہیں آئے گا. پہلے ہم لوگ انگریزوں کے غلام تھے، اب ہم لوگ ہندوز کے غلام ہو جائیں گے. انگریزوں کی غلامی سے تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن ہندوز کسی صورت آپ کو آزاد نہیں رکھیں گے. اور نو ڈیز آج کل آپ لوگ اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمز یا کشمیر میں جو مسلمز ہیں ان کی حالت سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. قائد اعظم کہتے ہیں آئی کیٹیگوریکلی سے دیٹ دا ہندو اینڈ دا مسلمز بلانگس ٹو ٹو ڈفرینٹ civilizations and the base of which is laid so such principles and facts which are opposite and most of the time confronting each other. یہ بڑا دلچسپ بیان ہے. اب وہ کہتے ہیں جی آپ مسلمز اور ہندوز جو ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے کے مخالف ہیں بلکہ ضد ہیں. اور ضد کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کسی بھی صورت اپنا آپ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتی اور چھوڑنا ممکن ہوتا نہیں ہے. ہم اپنی سائڈ پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی طرف سے کھڑے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ ایسی صورت میں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے رہنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مینارٹی ہیں اور لاز ہمیشہ میجورٹی کی مدد سے بنتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمس آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن آف نیشن اینڈ دے مسٹ ہیو دیئر ہوم لینڈ، دیئر ٹیریٹری اینڈ دیئر اسٹیٹ. اچھا، اب انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہا جی آپ دنیا کی کوئی بھی ڈیفینیشن یا تعریف وہ اٹھا کے دیکھ لے کسی قوم کی یا نیشن کی، اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیفینیشن یا اس تعریف کے ہوتے ہوئے مسلمز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ایک مکمل قوم بنتے ہیں. ہندوز کیا کہتے ہیں؟ سب کانٹیننٹ میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں. لیکن قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. آپ کوئی ڈیفینیشن لے کے آئیں نا، دنیا میں جو تعریفیں قوم کی بیان کی گئی ہیں، نیشن کی جو ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں، آپ وہ لے کے آئیں. اس کے اکارڈنگلی آپ کو مسلم جو ہے وہ ایک کمپلیٹ الگ قوم جو ہے وہ نظر آئے گی. اچھا، اب انہوں نے کہا جی اگر ہماری ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں ہم نیشن کی، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ڈیفینیٹلی چاہیے. ایک الگ مملکت، ایک الگ ملک جو ہے وہ ہمارے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آپ سے مختلف ہیں. اس کے بعد یہاں پر پریزیڈینشیل ایڈریس ایٹ دا ٹائم آف جو ہماری تھی پاکستان ریزولوشن، اس میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ خطبہ استعارت جو پاکستان ریزولوشن کے زمانے میں انہوں نے 1940 میں جو ہے 23 مارچ میں خطاب فرمایا. اب اس میں انہوں نے کیا کہا، ہم اس پر جو ہے وہ فردر بات کرتے ہیں. قائد اعظم جو ہیں انہوں نے کہا دا مسلمس آر اے سیپریٹ نیشن بیکاز دیئر کسٹمز، ٹریڈیشنز، سویلائزیشن، کلچر اینڈ ابو آل ریلیجن از ڈفرینٹ فرام دا ہندوز. اب وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں وہ ہر لحاظ میں، جس میں آپ کی روایات ہیں، آپ کی تہذیب و ثقافت ہے،
آپ کا مذہب ہے، اس لحاظ سے ہم ہندو سے بالکل مختلف ہیں. In spite of the fact that they have been living together for centuries, both have their distinctive identifications. If the subcontinent gets freedom in the form of United India, the rights of the Muslims will not be protected. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہم لوگ صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو کے باوجود بھی اپنی الگ پہچان جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی اگر یونائٹڈ انڈیا کی صورت میں سب کانٹیننٹ آزاد ہوتا ہے تو اس صورتحال میں ان دیٹ کیس جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں آف دا مسلمس، مسلمانوں کے، وہ پروٹیکٹ نہیں ہوں گے، ان کا تحفظ ہمیں نہیں دیا جائے گا. اور اب یہ بات جو ہے وہ 1940 میں کہی گئی ہے، تو اتنے سالوں کے بعد اگر آج آپ لوگ آلموسٹ آفٹر 80 ایئرس آپ لوگ اگر دیکھیں تو اب جو صورتحال وہاں پر انڈیا میں مسلمانوں کی ہے، اس سے آپ کو اس بات کی سچائی کا اندازہ ہو جاتا ہے. ویژن رکھنے والا انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ فیوچر ریلیٹڈ ہوتی ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. ویژنری پرسنالٹی وہی ہوتی ہے جو فیوچر کے بارے میں سوچ کر آپ کو یہ بات کہتی ہے. اور اگر قائد اعظم نے ایسا کہا اور اس پر کچھ مسلمانوں نے جو وہاں رہ گئے عمل نہیں کیا، تو آج آپ ان کی حالت زار، ان کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، ہمارے سامنے ہے. آج کل تو میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں بڑا آگے ہے، ہمیں کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اچھا، پھر اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں 1944 میں اسٹوڈنٹس سے وہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات وہی کر رہے ہیں کہ جناب اسلام از آر گائیڈ اینڈ اٹ از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اب وہ کیا آپ سے یہ رہے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ہمارا رہنما ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اچھا، اب یہاں پر پہلے رہنما کہا گیا، پھر کہا گیا جی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اس کوٹیشن کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ رہنما ہے اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی اس سے آپ کو گائیڈنس ملے گی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں. کوئی ایسی فیلڈ، کوئی ایسا شعبہ زندگی کا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام میں انفارمیشن، اسلام میں معلومات، اسلام میں گائیڈنس یا مشاورت ہمارے لیے موجود نہیں ہے. رہنمائی، گائیڈنس اس میں ہر صورت میں موجود ہے ہمارے لیے. اچھا، پھر قائد اعظم یہ کہتے ہیں یہ ہم لوگ جو ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے، یعنی ہم لوگ جو الگ وطن کے لیے اپنا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ اصل میں ہمارا نہیں ہے، مسلمز کا مطالبہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف ریلیجن اسلام ہے، یہ مذہب اسلام کا ایک بنیادی تقاضا ہے. کیسے؟ انہوں نے کہہ تو دیا کہ یہ ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے اسلام کا، اور بنیادی فنڈامنٹل وہ ہوتا ہے جو بنیادی مطالبہ ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا. اسلام جس بھی ملک میں امپلیمنٹ ہوگا وہاں پر اسلامک لاز امپلیمنٹ کیے جائیں گے، اسلامک قوانین نافذ کیے جائیں گے. اور اسلامک قوانین نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس زمین کا ایک ایسا ٹکڑا، ایک ایسا پیس آف لینڈ ہونا چاہیے جہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ ہی کی ہوگی، تبھی آپ وہاں پر پریکٹس کر سکیں گے اسلامک ویلیوز کو، ٹریڈیشنز کو، اسلامک جو آپ کی مذہبی رسومات ہیں وہ وہاں پر ادا کر سکیں گے. اور اگر نہیں ہے پھر ہمارے لیے معاملہ جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہیں، کافی خراب ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل ڈیمانڈ آف اسلام ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا، وہاں پر ہم لوگ اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کریں گے، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. دین اسلامک سوشل جسٹس، اسلامی معاشرتی انصاف. اچھا، یہ بہت ہی بڑا فرق ہے. دین کے علاوہ ہمارے اور ان کے دین میں تو فرق ہے، بیسک ڈفرینس ہے اور بہت بڑا ہے، لیکن یہ جو اسلامک سوشل جسٹس ہے، اسلامی معاشرتی انصاف ہے، اس میں بے تحاشا فرق ہے. اب فرق کیا ہے بچوں؟ اسلام
خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کر دینے کے بعد سے ذات پات پر ریسزم پر بلیو نہیں کرتا۔ مسلمان ٹرولی مسلمان تب ہوگا، سچا مسلمان تب ہوگا جب وہ ذات پات سے آزاد ہو کے بات کرے گا، لیکن اگر وہ اپنی ذات کے اکارڈنگلی بات کرتا ہے تو پھر وہ ایک سچا مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ہندو سوسائٹی کی سب سے بڑی ڈسکرمنیشن والی بات یا تفریق والی بات یہ ہے کہ وہ ذات پات میں بلیو کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے، اور سوسائٹی انہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مختلف ذاتوں کے لوگ مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں، اور اگر اس سوسائٹی میں آپ ذات پات کی ڈسکرمنیشن کریں گے، تفریق کریں گے، تو وہاں پر آپ کی صورتحال کیا ہوگی؟ اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے بچوں کہ جہاں پر اپنے ہی ریلیجن، اپنے ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا، سپیریئر کاسٹ لوئر کاسٹ کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتی ہے، تو وہاں پر ایک دوسرے ریلیجن کے ماننے والے کو کیسے ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ یہی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی میں 11 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم فرماتے ہیں دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان فار وچ وی ہیو بین اسٹرائیونگ فار دا لاسٹ 10 years از بائی دا گریس آف گاڈ an established fact today, but the creation of a state of our own was a means to an end and not end itself. The idea was that we should have a state in which we could live and breathe as free men, and in which we could develop according to our own lights and culture, and where principles of Islamic social justice could find فیئر پلے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم لوگ جس مملکت کے لیے پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں اب وہ ایک حقیقت ہے، یعنی پاکستان بن چکا ہے۔ لوگ تو مذاق اڑاتے تھے نا کہ یہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا جی اب یہ ایک حقیقت ہے، اب یہ بن چکا ہوا ہے، ہم نے جس کے لیے کوشش کی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کیوں تھی؟ ہم لوگوں نے کوشش اس لیے کی تھی کہ ہم لوگ اکارڈنگ ٹو اسلام آزادی کے ساتھ اپنی زندگیاں یہاں پر گزار سکیں۔ اہم ہے۔ اب پاکستان میں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ اسلامک اپنی جو پریئرز ہیں، اپنی بلیفز ہیں، ان کی پریچنگ کر سکتے ہیں۔ انڈیا میں، ہندوستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو آپ کی بنیادی پریئرز ہیں، آپ کی جو عبادات ہیں، وہی وہاں پر کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو باقی تو معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے کے بعد۔ دین لیبارٹری ایک تجربہ گاہ کے طور پر پاکستان ہمیں چاہیے۔ اب قائد اعظم اس میں کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم کہتے ہیں as a state of Muslims where they could practice all Islamic principles in the word of قائد اعظم اسلام از آر گائیڈ اینڈ اٹ از کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ بات ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں۔ آن ون اوکیزن while explaining the ideology of Pakistan, قائد اعظم said we don't demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles۔ اچھا، اب قائد اعظم کیا کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پاکستان ایک زمین کے ٹکڑے کی صورت میں نہیں چاہیے تھا، ہمارے دل میں یہ لالچ نہیں تھی کہ ہمیں ایک زمین کا الگ ٹکڑا چاہیے جہاں ہم زندگیاں گزار سکیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ایک ایسی لیبارٹری، ایک ایسی تجربہ کا چاہتے تھے جہاں پر ہم لوگ اسلامک سسٹم، اسلامی نظام کو نافذ کر سکے، امپلیمنٹ کر سکے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو دین میں کہا گیا وہ حق ہے، حقیقت ہے، لیکن بتانا دوسرے لوگوں کو ہے اس تجربہ گاہ کی بنیاد پر کہ ہم جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کرنا چاہتے تھے، جب ہم نے اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا تو اب آپ دنیا کی باقی کنٹریز سے ہمارا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات ہم لوگ پاکستان حاصل کرنے سے پہلے کہتے تھے وہ بات منون حقیقت پر، حق پر مبنی ہے۔ اس لیے ہمیں لیبارٹری چاہیے۔ فنڈامنٹل ٹیچنگ آف اسلام، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں اور ان کے بارے میں قائد اعظم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
اب قائد اعظم ریس اور نیشنلٹی، نسلی بنیاد اور جو آپ کی قومیت ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ سے یہ کہتے ہیں، قائد اعظم نے ڈھاکہ میں 21 مارچ 1948 کو کہا، "What we went is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathan and so on. We are nothing but Pakistani. Now it is our duty to act like Pakistani." انہوں نے کہا جی ہمیں جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو ہمیں علاقائی بنیادوں پر نہیں کرنی، نہ ہم پنجابی ہیں، نہ بنگالی ہیں، نہ بلوچی ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ پنجابی ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے دوسرے لوگوں سے بات کریں گے، اور اسی لیے ہم نے اس کو جو حاصل کیا ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم، اسلامی معاشی نظام، قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں اکنامک سسٹم یا معاشرتی نظام میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری مغربی نظام معیشت یا ویسٹرن اکنامک سسٹم کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، اس میں جب قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا کراچی میں، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ پھر خطاب فرمایا اور انہوں نے کہا، "دا اکنامک سسٹم آف دا ویسٹ ہی کریٹڈ آلموسٹ انسالویبل پرابلمس فار دا ہیومینٹی. It has failed true justice between man and man. We must present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice." انہوں نے کہا کہ یہ جو مغربی نظام ہے اس میں انسانوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈال دی گئی ہے، تو ہم یہاں پر ایک ایسا اسلامک معاشرتی نظام لے کر آئیں گے جو کہ اس بھائی چارے کی بنیاد پر ہمارا جو معاشی نظام ہے اس کو آگے بڑھائے گا۔ اچھا، اگر آپ اس کی کنکلوژن کی طرف آئیں تو آپ کو اس میں جو 2-4 جملے جو ہیں وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ سب سے پہلے بات یہی کریں گے کہ جو قائد اعظم ہیں وہ 2 نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ کے جو ہے وہ بہت بڑے حامی تھے، اور اسی طرح سے وہ اسلام کے بھی حامی ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔